अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल। अमेरिका में शिद्दत में से एहतजाज हो रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो रहे हैं। बहुत सी स्टेट्स में कर्फ्यू लग चुका है। इवेंट फोर्स को भी तलब किया गया है। हालात इतने खराब क्यों हुए? पुरतशद्दुद वाक़यात का इजाफा होता जा रहा है। एटलांटा, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, एलए, डीसी में शदीद मुजाहरे सामने नजर आते हैं। कई पुलिस गाड़ियों और आम गाड़ियों की तोड़-फोड़ हुई। स्टोर्स, एटीएम्स में लूटमार की जा रही है। कई जगह प्रोटेस्ट ऐसे भी हैं कि जमीन पर लोग उल्टे लेट गए हैं और वो कह रहे हैं कि आई कैन ब्रीथ। दरअसल 25 मई को मिनेपोलिस में ग्रोसरी स्टोर से कॉल आई कि पुलिस वहां पे पहुंची और उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार कर लिया। वो वहां पर शॉपिंग कर रहे थे $20 के काउंटरफेट बिल के साथ और उनके ऊपर उनकी गर्दन पे दबाव डाला गया 8 मिनट्स तक और वो कहते रहे कि आई कैन ब्रीथ। उन्होंने नहीं सुना। इसी तरह से जॉर्ज की नब्ज रुक गई। आसपास लोगों ने कोशिश की कि उनको छोड़ दिया जाए। लॉयर्स कहते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री मर्डर है। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सख्ती से इस वाक़ये की मजम्मत कर रहे हैं। सियाह फाम शायरियों से ऐसे वाक़यात पहले भी मंजर आम पर आते रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा भी ये वाक़या देखकर रो पड़े और कहते हैं कि इस वाक़ये ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। हम सब जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़ये की मजम्मत करते हैं। हम लोग इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, कोविड-19 का मसला हमारे सामने है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। ये सब मुश्किलात का सामना हम सब कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमाम बिलाल मुर्तजा मलिक। He has been serving as imam, religious scholar since 2000 in USA. He is son of legendary scholar Dr. Murtaza Malik. Dr. Murtaza Malik is our very big scholar that we still missed him. Imam Bilal, welcome to our program. थैंक यू बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप माशाल्लाह से एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप जब 5 साल के थे तो आप सऊदी अरब मूव हो गए। वहां तो आपने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा। आपके बड़े भाई जो हैं उन्होंने आपकी तालीम और तरबियत में आप उनका बहुत हाथ है, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा। और वहां पे जो आपने तालीम हासिल की उसके बारे में नाजरीन के साथ कुछ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। हम आपको आपके बचपन में लेके जा रहे हैं। जरूर। पहले मैं ये बताता चलूं कि तकरीबन यहाँ पर अब 2005 से मैं मुस्तकिल यहाँ पर हूँ और उर्दू में प्रोग्राम बहुत कम रिकॉर्ड कराए हैं, तो अगर उर्दू की कोई गलती हो जाए तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। इसीलिए लेकर आए आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है, आप भूल नहीं जाए। जरूर जरूर। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे घर में अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी कि मैं उनका हिस्सा बनूं। वालिदैन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, अबू जी, मेरी वालदा, अबू की ख्वाहिश थी खुद हिफ्ज़ करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। इतने बड़े कुरान के स्कॉलर होते हुए तो उन्होंने फिर ये अपनी जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी की हम बच्चों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटों में से 3 अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज़ कुरान ही नहीं बल्कि क़िराआत में भी अल्हम्दुलिल्लाह महारत है, जो 7 क़िराअतें हैं। और अब मेरी जो सबसे बड़ी बाजी हैं सफ़िया बाजी, वो भी माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान है। मेरी भाभी ज़ैनब, मेरे जो मुझसे बड़े हैं जुनैद भाई, उनकी वाइफ, वो भी माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान है। तो हमारे घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 5 हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ज़ैनब तो अक्सर मेरी तजवीद में काफ़ी चीज़ें करेक्ट भी करती रहती हैं। शी इज़ वन ऑफ द माशाअल्लाह बेस्ट रिसाइटर आई हैव सीन। और बल्कि उनके लिए खुसूसी तौर पे मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा और नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा, हमें एक बहुत बड़ा
دھچکا لگا رمضان میں ہی، ان کا جنید اور زینب کا نوجوان بیٹا 23 سال کا سعد، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس بلا لیا۔ تو وہ لیکن جس طرح ان دونوں نے صبر کا اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں اور بھی صبر عطا فرمائے، اور سعد کو ان دونوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دے انشاءاللہ۔ تو بچپن سے ہی الحمدللہ ایک تو والد صاحب نے بہت زیادہ قرآن مجید کی طرف، اور ان کا یہ تھا کہ صرف حفظ نہ ہو، قرآن جو ہے یہ ہمارے رگو ریشے میں اترے، اس طرح کہ اس کے معانی اور پھر اس کو کردار میں ڈھالنا، جو سب سے اہم بات ابو جس پہ زور دیتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ قرآن کو حفظ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم نے حافظ قرآن بننا ہے، یا قرآن اس کے فضائل، اس کے ثواب وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں کہیں حکمن یہ نہیں کہا گیا کہ یو ہیو ٹو میمورائز قرآن بائی ہارٹ۔ البتہ اس کو سمجھنے کا، قرآن کو اپنا کردار بنانے کا آپ کو یہ جا بجا نظر آئے گا۔ قرآن میں تو بے شمار احادیث میں تو خیر ہم اب تو اتنی زیادہ اور بے شمار احادیث ہیں کہ گنتی سے بھی باہر ہیں، کہ قرآن پہ غور کرنا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانا ہے، اپنی ڈیلی لائف میں قرآن ہمیں نظر آئے۔ اگر آج کے دور میں ایک بات کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہم مسلمان اس زوال کا اور اس ذلت کا شکار کیوں ہیں، تو ایک وجہ جو قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کے ایز اے نیشن تھامے رکھو گے تو فرقہ فرقہ میں نہیں بٹو گے، چونکہ ہم نے اس رسی کو، قرآن کو ہم نے نہیں تھاما، ہم نے اس رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہم جو ہے اس کی باقاعدہ عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، آنکھوں پہ چومتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اگر کوئی رخصتی ہو رہی ہے تو وہ قرآن کا سایہ بھی کراتے ہیں، اللہ معاف کرے حلف اٹھانے کے لیے بھی قرآن ہے ہمارے پاس، کوئی فوت ہو جائے پھر قرآن ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ صرف آپ ان کو کہہ لیں کہ فضائل کے طور پہ رہ گیا ہے، عملاً جو کردار ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی اسلامی مملکت انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، آپ غور کریں وہاں ایک بھی مسلمان سپاہی مجاہد نہیں گیا فتح کرنے کے لیے۔ ملیشیا کا بھی یہی حال ہے، وہاں پر صرف قرآن کا کردار، مسلمان تاجر گئے ہیں، انہوں نے جو ہی ان لوگوں کا کردار دیکھا ہے، ان لوگوں کی آنےسٹی دیکھی ہے، ان لوگوں کا رویہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کردار، یہ ہم نے اپنانا ہے، ہم نے ان جیسا بننا ہے، اور یہاں سے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں، اور آج دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن وائز جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی مملکت ہے، وہ انڈونیشیا ہے۔ یہ سارا کا سارا ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کا جو کردار، تو ابو نے ایک تو اس میں بہت زیادہ زور دیا کہ قرآن کا کردار ہمارے اندر جتنا بھی نظر آ سکتا ہے، جھلک سکتا ہے، وہ آئے۔ دوسرا ان کا تھا کہ پروفیشنل ایجوکیشن، اس میں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ یہ جو چاروں سکولز آف تھاٹ، اس میں اللہ کا کرم ہے، میں نے نہ کہ صرف ان کو پڑھا ہے بلکہ اس میں اس کا ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہوتا ہے افتاء کی اجازت، جس کو عرف عام میں مفتی کہتے ہیں۔ تو میرے پاس چاروں سکولز آف تھاٹ کا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے باقاعدہ اجازت افتاء موجود ہیں الحمدللہ۔ اس سے بڑھ کر پھر ابو نے جو ان کے استاذ تھے مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں مقیم تھے، یہ ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث تھے انڈیا سے، تو وہاں سے میں ان سے حدیث باقاعدہ ان کے گھر رہتے ہوئے کئی ماہ پڑھتا رہا، الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا۔
ان کے اب صاحبزادے ماشاءاللہ جامعہ کراچی کے ڈین ہیں، عربی کے بھی اور اسلامک یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز کی، پارڈن می، مولانا عبدالشہید نعمانی، اللہ تعالیٰ ان کا لمبی عمر کرے، وہ بھی اچھے اور ریسرچ علماء میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ایجوکیشن تھی، میں نے الحمدللہ ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، اب میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، اور اختتامی مراحل پہ ہے الحمدللہ، اور پی ایچ ڈی بھی میری بہت انٹرسٹنگ اس پہ ہے، سبجیکٹ ہے یہاں پر جو مسلمان ہیں امریکہ میں، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جائے، اور کس طرح یہاں فار لانگ ٹرم دے کوڈ ریمین ود دیئر آئیڈینٹی انٹیکٹ انشاءاللہ، کہ بھائی اپنا تشخص بھی ان کا جو ہے وہ قائم رہے، اور یہاں پر کس طرح رہ سکتے ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں۔ تو ان میں سے میں نے کوئی 15 بنیادی مسائل چن کے، اور چونکہ زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا پی ایچ ڈی کے اس میں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جب اس تھیسس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا انگلش میں انشاءاللہ، تو اس میں اور مسائل بھی میں شامل کروں گا باذن اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ یہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ منظر عام پر آنے چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی پروگرام کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں کے کیا مسائل ہیں۔ ضرور اچھا، آپ انشاءاللہ۔ فورتھ اسکول آف تھاٹس کی بات کر رہے تھے، اور میں نے ابھی آپ سے ڈاکٹر مبشر ہیں ہمارے لائف اسٹائل ٹی وی چینل کے، تو وہ پاکستان وزٹ کر رہے تھے، انہوں نے مسجد میں ان کو ٹریول کرتے ہوئے مسجد نظر آئی، انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ وہ مسجد جو ہے کلین کی گئی، واش لا کی حول گئی۔ ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بارے میں آپ فورتھ اسکول آف تھاٹس ہم اس لیے پڑھتے ہیں یا اس لیے تعلیم حاصل ہاں، کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ کرتے سب کو؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو تم جائے تفرقہ نہ بنانا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان اللہ کے گھروں میں کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک سورہ توبہ کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 100 اور آنورڈ، جس میں مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا۔ ضرار کا مطلب ضرر کہتے ہیں عربی میں نقصان۔ وہ مسجد بنائی تفرقہ بازی کے لیے، فرقوں کے لیے، اور منافق اس کے پیچھے تھے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اور یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبوک میں غزوہ تبوک میں مصروف تھے۔ مدینہ سے یہ تقریباً لگ بھگ 800 سے 1000 کلومیٹر کے نارتھ کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے جب منافقین نے یہ مسجد بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جو سورہ توبہ کی آیت ہے، جنہوں نے یہ مسجد ضرار بنائی کس مقصد کے لیے؟ کفرن و تفریقن بین المؤمنین، کہ ان کا مقصد اللہ کے سامنے جھکنا نہیں تھا، اسلام نہیں تھا۔ اسلام کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں، تو ان کا مقصد تھا کفرن، اللہ تعالیٰ سے دوری کرنا، اور دوسرا اللہ خود مقصد بتا رہے ہیں ان منافقین کا، تفریقاً بین المؤمنین، اہل ایمان میں تفریقہ ڈالنا، ان کے اختلافات کو اور ابھارنا، اور تیسرا مقصد تھا ارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ وہ باقاعدہ رصد گاہ تھی، وہ سپورٹ کر رہے تھے ان لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، آگے جب اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو کھول رہے ہیں، ریویل کر رہے ہیں، وہ اٹس امیزنگ۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، ہم تو خیر اور نیکی اور اللہ کا گھر بنایا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگوں نے، مجھے یاد ہے، اب میں مسجد کا نام نہیں لوں گا، میں لاہور میں تھا، یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ وہاں پر نئی ایک اسٹیبلشمنٹ بنی تھی، ابھی بھی ہوگی، آوان ٹاؤن کے نام سے۔
تو میں کسی سے ملنے گیا وہاں، تو واپسی میں عصر کا وقت ہوا، تو میں نے گاڑی پارک کی کہ بھئی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، تو میں یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ بہت بڑا بورڈ آویزاں تھا کہ یہ مسجد اس فرقہ اس میں کوئی 4 یا 5 باقاعدہ فرقوں کے سبحان نام تھے، اللہ. اور پھر نیچے نوٹ تھا کہ اس کے علاوہ جو ہے نا باقی حضرات زحمت نہ فرمائیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کے گھر ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے تھے، ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ معاف کرے یہاں بھی اپنی دکانیں اور اپنے اس سے باز نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب ہم میں تعلیم کی کمی ہے. جیسے آپ نے اسٹڈی کیا ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، فور اسکول آف تھاٹس کا پڑھا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی بالکل وہ ان کی کوالیفیکیشن ایسی ہے، کیونکہ جیسے اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، 100%. کوئی انجینئر بنتا ہے، آئی ٹی پڑھ رہا ہے، تو وہ 4 ڈگری اپنی کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس میں اپنے پروفیشن میں آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو اسکالرس ہیں، ہمارے جو مساجد جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں پاکستان میں؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بہن. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسکالرس پہلے پیدا کر دے. اسکالرس آئیں گے، بلیو می. اسکالرس کا مطلب یہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو، احادیث کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ونس وی ول ہیو دس کرائیٹیریا، یہ ہمارا سٹینڈرڈ آ جائے گا، فرقے ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ونس قرآن کو تم اپنا لو گے، فرقے ختم ہو جائیں گے. قرآن تمہارے رگ و ریشے میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں، زندگی میں نہیں ہے، فرقوں میں ہے. اور ہر بندہ کھڑا ہو کے یہی کہے گا کہ جی میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، باقی سارے باطل پہ ہیں. کافر کہہ دیتے ہیں. اور ہاں اب تو باقاعدہ کھل کے کہ جی ہر دوسرا جی. بندہ جو ہے وہ کافر ہے، ہر دوسرا بندہ، اس کے پیچھے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ آپ. تو جتنی زیادہ ہم قرآن کی، اسلام کی تعلیم اپنائیں گے، اتنا آپ دیکھیں گے کہ یہ فرقے خود بخود مرتے چلے جائیں گے. اس کی آپ کو میں ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں جو کہ میں نے خود سمجھی اور اپنے شیخ سے، اپنے والد سے سمجھی. جب ہم لوگ واپس آئے ہیں سعودی عرب سے ادھر پاکستان، تو ادھر بے شمار فرقے تھے، اور ہم لوگوں کو یہ پتا تھا کہ جی نہ ہم وہابی ہیں، نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم سنی ہیں. مجھے یہ پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور میں نے فالو کرنا ہے قرآن کو، میں نے فالو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی حرمت پہ، ان کی عزت پہ ہم نے اپنی جانیں بھی قربان کرنی ہے. اب یہاں آ کے پتا چلا کہ جی ادھر تو یا مجھے بریلوی بننا پڑے گا، اہل سنت بننا پڑے گا، یا مجھے دیوبندی بننا پڑے گا، یا مجھے اہل حدیث بننا پڑے گا. I have to declare کہ بھائی، اور لوگ باقاعدہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی تم کیا ہو. تو میں نے پھر اپنے ابو سے یہ باقاعدہ بحث کی کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، تو یو شوڈ ڈسکس اٹ آن ٹی وی، اور لوگوں کو بتائیں جی یہ فرقہ غلط ہے، یہ فرقہ غلط ہے، یہ فرقہ غلط ہے، ہاں یہ والا ٹھیک ہے، آپ کو بتانا چاہیے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی اور مجھے وہ سکھائی، اور الحمدللہ ابھی تک میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ میرے ساتھ رہے گی جب تک میں زندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کرنا شروع کی، تو انہوں نے کسی فرقے کو، کسی گروہ کو، بلکہ کسی فرد کو، کسی انڈیویجول کو غلط نہیں کہا. آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. ایسا کچھ نظر نہیں آتا. ہاں، اور وہ فرمانے لگے کہ یہ سارے کے سارے فرقے یہ اندھیرا ہیں، یہ ظلمات ہیں، جس کو قرآن ظلمات کہتا ہے، اندھیرے. اور جہالت یہ اندھیرے کی شکل ہے. اندھیرا اگر ہٹانا ہے تو کسی دلیل سے نہیں ہٹے گا، وہ اس کے لیے آپ کو شمع روشن کرنی ہوگی، قرآن کی شمع، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شمع. یہ روشن کرتے چلے جائیں اخلاص کے ساتھ. یہ ایک جو شرط ہے نا، سنسیئرٹی، اخلاص، کہ جو علامہ فرماتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ہمیں جو آج کل
कमी मिल रही है कि बोलने वाले बेशुमार हैं, इखलास नहीं है। हम्म। बहुत कम लोगों में आपको इखलास नजर आएगा। अल्लाह ताला इसमें बढ़ोतरी और इजाफा फरमाए, हमारे मुबल्लिगीन में, हमारे प्रीचर्स में, हमारे जितने भी दुआत हैं, आमीन। दायान है, में क्लास जितना ज्यादा आता चला जाएगा उतना अल्लाह का दीन फैलेगा। इंशाल्लाह। आमीन। बल्कि यहाँ मैं आपको एक मैं जब नया नया आया था तो मुझसे एक मुसलमान भाई ने ही सवाल किया। मैं उस वक्त बॉस्टन में था, ये आपको मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, कि उसने कहा कि आप यहाँ नए आए हो, इधर इमाम बन के आए हो और बिल्कुल अभी आप यंग हो, 2020 साल हो गए तो आपको यहाँ सबसे बड़ी रुकावट क्या नजर आ रही है इस्लाम के रास्ते में? तो उनसे मैंने कहा कि सर आप काफी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं मेरे, तो लेट इट गो। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू टेल मी, आई नीड टू नो योर ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी क्या ख्यालात हैं इसके बारे में, तुम्हारा क्या नजरिया है। तो मैंने कहा कि सर जो मुझे नजर आया अभी तक कि सबसे बड़ी रुकावट यहाँ इस्लाम फैलने की, हम मुसलमान हैं, हमारा गलत किरदार है। ये लोग जिस तरह मैं इनको देख रहा हूं, इस्लाम के सारी की सारी तकरीबन इनके पास आप देख लें अदल है, सच्चाई है, मुसावात इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो वो हैं जैसे अभी इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे, सफेद फार्म की तरफ जो जा रहे हैं, माइल हैं, अल्लाह ताला उनको भी अकल दे। वरना जो आपको नजर आता है, जो पढ़े लिखे हैं उनमें इस्लाम आपको नजर आ रहा है। इस्लाम की जो तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे उसमें ये लोग हमसे ज्यादा अमल कर रहे हैं। बेशक बेशक। अब जब वो हमें देखते हैं कि मुझसे बाकायदा एक ताजिर ने यहाँ पर ये सवाल पूछा कि क्या मैं इन लोगों के साथ बेईमानी कर सकता हूँ, ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये यहूदी है, नसारा हैं, तो इनको मैं चीट कर सकता हूँ। तो उनको मैंने कहा कि भाई आपके जहन में ये बात आई क्यों? हाँ, कैसे? सही सही। तो कहने लगे यार इस्लाम तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, हमारे जो लेन देन सच्चाई है तो मुसलमानों के लिए, अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम के लिए तो नहीं। तो उनको मैंने फिर वो वाकया बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना ट्रस्ट नॉन मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते थे कि उस वक्त चूंकि बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो वो किसी ऐसे शख्स को जिस पे पूरा ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, अपनी जमा पूंजी उसके हवाले करते थे। तो कुरैश के जितने बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े ताजिर थे, उनके पैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पे थे। एक तरफ से जानी दुश्मन, दूसरी तरफ से उनकी अमानतें, उनकी सारी की सारी जायदादें रसूलुल्लाह के पास अमानत के तौर पे। अच्छा, इससे भी बढ़कर जब इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की साजिश की हिजरत से पहले, अब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतल्लिफ फरमा दिया कि ये आपको कत्ल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मदीना हिजरत कर जाएं। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जवाब बनता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये सारी मालो दौलत कि भाई अब तो मेरे लिए हलाल है, अभी ये मुझे ही मारना चाह रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या हो। तो आपने हजरत अली को अपने पीछे मुअय्यन किया कि इनकी जितनी अमानतें हैं उनको वापस कर दो। उस वक्त भी मैंने कहा कि ये है हमारे लिए रोल मॉडल, उसवा हसना, कि एक वक्त तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानी दुश्मनों का माल, उनकी दौलत उनके हवाले वापस कर रहे हैं। एक वक्त ये हम पर आ गया कि हम ये सोच रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को क्या हम धोखा दे सकते हैं। अल्लाह ताला हमें बस वही बात है कि कुरान की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत की तरफ वापस ले आए। आमीन आमीन। अच्छा, हम रेसिज्म की बात कर रहे थे इमाम बिलाल, तो रेसिज्म जो है, इस्लाम अपने देसी कम्युनिटी में चले जाएं, अगर उसका कोई शख्स घर है, जिस घर में जैसे होते हैं काला गोरा जो है, आप बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर काले पैदा हो गए वो तो उनकी तो जिंदगी है जहन्नुम है, वो तो आप कंटिन्यूसली बुली होता रहेगा। और सबका फैमिली में जो है सबको राइट है कि वो उसको काला कह सकता है, कल्लू कह सकता है, काली कह सकता है।
تو یہ آرام سے جو ہے وہ انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم اس کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر کہہ دیا تو اٹس اوکے. ایسا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ریسزم ہم اپنے معاشرے سے اپنے دیسی ماحول سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ریسزم کیا ہے, پھر اوور آل جو ہے اس کا ڈیفینیشن یا جو بھی آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو وہ شیئر کریں پلیز. ضرور. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بلکہ کل کا خطبہ بھی اسی پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ون آف دی بگیسٹ اچیومنٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں اگر آپ کامیابیوں میں کہیں ایک کامیابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ہی صف پہ آپ نے کھڑا کر دیا. جو آپ کا سب سے بڑا سرمن, سب سے بڑا خطبہ ہے حجۃ الوداع کا, جس میں 1,20,000 سے زائد اٹینڈیز ہیں, اس میں آپ نے باقاعدہ اناؤنس فرمایا پبلکلی کہ ایھا الناس, لوگو, کلکم لآدم, تم سارے کے سارے ایک باپ کی اولاد ہو, آدم. وآدم من تراب, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آدم جو ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. تمہاری جو اصل شناخت ہے, تو تمہارا جو اوریجن ہے وہ مٹی ہے, تراب. لا فضل لعربی علی عجمی. اب یہ آج کل پھر ہمارے اندر خناس آ گیا ہے کہ وہی آپ نے جیسے فرمایا, اس کو میں تھوڑا سا اور آگے لے جاتا ہوں, چونکہ میں جن کمیونٹیز میں, جن سوسائٹیز میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے نظر آتا ہے باقاعدہ کہیں عرب اپنے آپ کو بہتر کہہ رہے ہیں کہ بینگ عرب, کہیں نان عرب اپنے آپ کو بہتر کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر بیٹر دین دیم. آپ نے یہ بات 1400 سال پہلے اناؤنس فرما دی. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو غیر عرب پہ, عجم پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی برتری, کوئی بڑھوتری نہیں ہے. ولا لعجمی علی عربی, نہ کسی عجمی کو, غیر عرب کو عرب پر کوئی بڑھوتری فضیلت ہے. پھر آپ نے آگے مزید اضافہ فرمایا, ولا لاحمر علی اسود, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لاسود علی احمر, کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں, ایک معیار تقوی, کہ تقوی, پھر آپ نے اس کا فرمایا بھی تقوی کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہارا جو دل ہے اس میں تقوی بھرا ہوا ہے. اب یہ کون جانے گا میرے اندر کتنا تقوی ہے, آپ کے اندر کتنا تقوی ہے, ایک ہستی جان سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی. اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں واضح اور بہت ہی کرسٹل کلیئر کہ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, وہ ہرگز اس پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا. ولا یخذلہ, نہ اسے جو ہے یخذلہ, اسے لیٹ ڈاؤن, ذلیل کرے گا. ولا یحقرہ, نہ اس کی تحقیر کرے گا. یہ ریسزم جیسے آپ نے پوچھا کہ کہاں سے شروع ہوا, ریسزم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آن دا بیسس آف کلر, سب سے پہلے کہ جی میں گورا ہوں تو میں بہتر ہوں غیر گورے سے, میں عرب ہوں تو میں بہتر ہوں, نسل میں اب آ گیا, میں بہتر ہوں غیر عرب سے, میں فلاں قبیلے سے ہوں, میں فلاں ذات پات سے ہوں, میں بہتر ہوں, میری ذات, میری یہ قبیلہ, میرا یہ بہتر ہے اوروں سے. یہی اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس, لوگو, انا خلقناکم, دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا, من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے. تمہاری جو اوریجن ہے, بنیاد ہے, ابتدا ایک مرد اور ایک عورت, آدم و حوا علیہم السلام. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ جو ہم نے تمہیں خیش قبیلوں میں, تمہیں کلینز میں, ذات پات میں ڈالا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ صرف تمہاری پہچان ہے, یہ برتری اور فضیلت اس میں کہیں نہیں آ رہی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو سب سے معزز ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ بھرا ہوا, جس کی شخصیت میں, کردار میں, جس کے اندر تقوی نمایاں ہو, وہ سب سے بہتر اللہ کی نگاہ میں.
اس میں نہ کلر آ رہا ہے، نہ ریس آ رہی ہے، آپ حیران ہوں گے، نہ جینڈر آ رہا ہے، مرد اور عورت کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم احادیث میں باقاعدہ پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یوں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین کئی مرد صحابہ سے بہتر ہیں، اس میں جینڈر والی بات بھی نہیں آ رہی، یہ والا سارا جی 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 یہ جو مرد اور عورت کی بات کی ہے، عورتوں کے رائٹس اور یہ بھی ہم لوگ دوسرا پروگرام لے کر آئیں گے، یہ بہت ضروری ہے، اس پہ بھی بات کرنا حاضر حاضر، میں نے صرف ایک اشارت جی مطلب اس کو چھیڑ دیا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ بہت گئے اہم بات ہے، جی 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 انشاءاللہ حاضر انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو ہمارے لیے اس میں ریسزم کے لیے ایک سنگ میل ہے، حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، جو 5ویں مسلمان ہیں، سب سے پہلے 4 مسلمان ہوئے، 5ویں مسلمان ابو ذر الغفاری ہیں، لیکن ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں یہ اپنے قبیلے میں چلے گئے واپس، غفار میں، بنی غفار یمن کے قریب ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی اور وہاں اسلام پھیلاتے رہے اور بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پھر انہوں نے باقاعدہ مدینہ میں رہنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو تربیت مہاجرین صحابہ نے مکہ میں حاصل کی، یہ ان کو اتنی حاصل نہیں ہو سکی۔ چند دن، چند ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ضرور رہے ہیں مکہ میں، پھر یہ چلے گئے اپنے دیار میں۔ مدینہ میں اب یہ ان کا جو کلیش ہوتا ہے حضرت بلال کے ساتھ، اور ان کی تھوڑی سی اختلاف ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ آپس میں جھگڑتے ہیں، تو انہوں نے حضرت بلال کو کہا یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو حضرت بلال سن کے خاموش ہو گئے کہ اچھا اس حد تک جا سکتا ہے، اور انہوں نے پھر آگے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اپنے حق کی بات تو دور کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے شکوہ کیا کہ یوں مجھے ابو ذر نے کہا ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عیرتہ بأمہ یا ابا ذر، تم نے اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم نے اس کی جو ہے والدین تک پہنچ گئے، ان کے کالے ہونے پہ تو ان کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے عمل دخل۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر ابھی بھی جو جاہلانہ خیالات، جاہلانہ تصورات، وہ ابھی بھی موجود ہیں، ان کو تمہیں نکالنا پڑے گا اچھا مسلمان ہونے کے لیے۔ کہ اچھا مسلمان وہی ہے جس میں یہی جو آپ کو میں نے ابھی حدیث سنائی کہ ہر دوسرے مسلمان کو کم از کم اپنے آپ سے میں بڑھ کر سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو یہ بہتر ہے، لا یحقرہ، کسی کو، کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے، مطلب یہ کہ میں اپنے اندر تو جو میں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، جو میں نے اعمال کیے ہوئے ہیں، میں اس سے واقف ہوں، ہر میرا بھائی بہن جو مسلمان ہے وہ مجھ سے تو بہتر ہی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابو ذر کو حضرت بلال کو منانے کے لیے ان کے پیروں پہ اپنا سر رکھنا پڑا، ہمیں باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور پھر حضرت بلال جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ تمہیں اتنا میں نے نہیں کہا کہ اتنے آگے چلے جاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام میں مساوات کا وہ بنایا ہے اور ان کے اندر اس چیز کی تربیت کی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک اور آپ کو واقعہ میں تیزی سے سنا دیتا ہوں، یہ حضرت عمر کے دور کا ہے، اور یہی ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی ٹریننگ کا اثر ہے۔ حضرت عمر کے جو گورنر ہیں مصر میں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ فاتح مصر بھی ہیں، اور پھر حضرت عمر نے ان کو گورنر بنا دیا مصر کا۔ تو ان کے بیٹے کا، جن کا نام محمد بن عامر بن عاص ہے،
یہ انکاؤنٹر ہوا ہے ایک قبطی کاپٹک جو اصل مصری تھے وہاں کا باشندہ. یہ ریسز کر رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے میراتھن دوڑ کا. تو اس میں یہ قبطی جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. ہمیشہ محمد بن عامر جو ہیں یہ فائز رہتے تھے نمبر 1 پہ, تو ان کا ریکارڈ تھا, تو اس قبطی نے وہ ریکارڈ توڑ دیا. تو محمد بن عامر یہ صحابی بھی نہیں ہیں, تابعین میں بھی نیچے آتے ہیں. وہ ابھی بالکل نوجوان تھے, جیسے ہمیں ملتا ہے روایات میں ٹین ایجر تھے. تو ان کو بہت غصہ چڑھا کہ یہ ایک عام آدمی, ایک کاپٹک, ایک قبطی, اور اس نے مجھے ہرا دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پہلے تو خوب پٹائی کی, لیکن دل سے تشفی نہیں ہوئی, تو کوڑا لے کے اور اس پہ برسانا شروع ہو گئے. اب یہ قبطی جو ہے اس نے کئی دفعہ حضرت عمر کے اس میں آنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں آ سکا, جس وجہ سے بھی ٹائم نہیں ملا یا. تو اس نے پھر تہیہ کیا یہ مصر سے مدینہ منورہ, اس نے باقاعدہ سفر کیا. حضرت عمر کو جا کے اس نے شکایت لگائی, اور حضرت عمر نے دونوں کو, حضرت عامر کو اور ان کے بیٹے کو, بلوا بھیجا. جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے قبطی سے پوچھا کہ اس نے تمہیں کس طرح مارا تھا. اس نے بتایا کہ میری شرٹ اتروا کے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اسی طرح اس کو مارو. جب وہ مار چکا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کے والد کو بھی مارنا چاہتے ہو. تو کہنے لگا کہ امیر المومنین, والد نے تو مجھے کچھ نہیں کہا, لیکن حضرت عمر نے کہا کہ والد کی وجہ سے اس کو اتنی شہ ملی ہے کہ تمہارے اوپر یوں ہاتھ اٹھائے. اور اس وقت جو حضرت عمر کا جملہ ہے وہ غور طلب ہے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا. انہوں نے فرمایا کہ یا عمر مت استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا, کہ یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم لوگوں کو غلام بناتے پھرو, جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. بڑے واضح اور کھلے الفاظ جو ہمیں نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے اندر تربیت, کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے, کیوں کر اور کس طرح تم لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہو, جبکہ ان کے والدین نے, ان کی ماؤں نے, ان کے آبا نے ان کو آزاد پیدا کیا. تمہیں یہ ہرگز کوئی حق نہیں ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہی حضرت عمر یوں اعلان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سیدنا, ابو بکر ہم بنی ہاشم کے, قریش کے سردار ہیں. وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا, اور انہوں نے آزاد کیا جو ہم سب عرب کیا اور عجم کیا سب کے مسلمان ہیں, حضرت بلال. تو ان میں یہ جو باتیں تھیں کہ جی یہ فلانا غلام تھا, فلانا آزاد تھا, فلانا عرب ہے, فلانا عجم ہے, وہ آپ سے سارا ختم فرما دیا. اور اس کا ایک اور مظہر ہمیں نظر آتا ہے صحیح بخاری میں, جس کی بعد میں قرآن میں آیتیں بھی نازل ہوئیں. جب ابو جہل, عقبہ ابن ابی معیط, امیہ بن خلف, یہ بڑے بڑے سردار جو ٹائرنٹ تھے قریش کے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے علیحدہ مجلس آپ بنا دیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں, آپ صادق امین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ اللہ کے بارے میں کہاں جھوٹ بولیں گے. صحیح بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وی نو یو آر اے پروفٹ. اچھا, اب جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے بخاری کی ہی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن میں سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا ان کو مسلمان بنا دیتا ہوں, پھر ان کی آہستہ آہستہ تربیت اور ایکوالٹی اور وہ کر لیں گے. لیکن ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ مجلس آپ دیں گے, ہم ان غلاموں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہمارا رتبہ, ہمارا, آپ خود ایک نوبل فیملی سے, معزز خاندان سے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے رتبے کا, تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان غلاموں کے ساتھ بیٹھیں, تو ہمیں علیحدہ مجلس, علیحدہ ٹائم دے دیں, ہم آ جائیں گے, ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے. تو اس پہ سورہ کہف میں آیت نازل ہوئی ہے, دوسری سورہ انعام میں آیت نازل ہوئی ہے. سورہ کہف کی تو خیر بہت ہی سخت آیت ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی اپنے آپ کو ان کے ساتھ
लाजिम कर लें, जमा लें, जो रब को पुकारते हैं सुबह शाम, और जो रब के तलबगार हैं, रब के मुखड़े के तलबगार हैं, वला तअदु ऐनाका अन्हुम, और देखो उनसे अपनी आंखें फेरना हरगिज मत, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, क्या आपको दुनियावी हयात की जीनत तलबगार है इन लोगों को मुसलमान बना के। तो उसमें काफी सख्त आयतें, फिर सूरह अनआम की भी आयतें कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, मुसलमान होना है तो फिर हमारे सामने उसी तरह झुकना पड़ेगा जिस तरह हर एक झुका है, उसी तरह मुसावात, बराबरी जो हर एक के लिए है, उसमें फिर ये नहीं होगा कि जी मैं सरदार हूं और मैं गुलाम हूं और मैं फला हूं और मैं फला हूं, फिर इक्वालिटी, मुसावात, बराबरी। कानून की बात की आपने, कानून की बालादस्ती की। अच्छा, जैसे अभी हम सारे प्रोफेशंस की बात कर रहे थे कि रिक्वायर्ड है 4 इयर्स है, 5 इयर्स है, इवन मेडिसिन की तो 10 इयर्स का है। तो लेकिन जो हमारे जो कानून के हैं, शेरिफ जो यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं, कि वो उनको 6 मंथ्स में उनका पूरा हो जाए, सर्टिफिकेशन हो जाती है और उनको गन पकड़ा दी जाती है। तो आपने अभी कानून के बारे में बात की इस्लाम में, और इसी तरीके से जो इस तरह के रवैये जो है पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज में भी नजर आते हैं और यहाँ पे भी नजर आते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या चेंज लेकर आनी चाहिए? यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग सोचना शुरू हो गए हैं, और ये लोग से मेरी मुराद है यहाँ नेशनल कांग्रेस में, असम्बली में, इवन सेनेट में बाकायदा ये बातें अब आना शुरू हो गई हैं सामने कि इनकी ट्रेनिंग, पुलिस की, अथॉरिटीज़ की, इसमें एफबीआई की, जितने भी इनके पास हैं अथॉरिटीज़, उनकी हमें ट्रेनिंग थोड़ी सी और एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी और इनको ज़्यादा हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और मोरालिटीज़ पे, कवानीन तो इनको हम सिखा देते हैं 6 माह में, जैसे आपने फरमाया, कवानीन और ये सारे लॉज और रेगुलेशंस, रूल सब इनको पता चल जाती हैं। इनको अपना जो है वो डिफेंस किस तरह करना है, अटैक कैसे करना है, वो सारा हम बता देते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन जिस चीज़ की कमी रह जाती है, अब वो जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट आता है, उसके जो जहन में वो खन्नास होता है कि जी मैं सुपीरियर हूँ, जो हमें नजर भी आ रहा है कि जिस तरह वो कालों पर जुल्म कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि नहीं जी आई एम द वन, और ये तो कुछ भी नहीं है। कि कहीं कहीं तो ट्रीटमेंट यूं नजर आती है कि इट इज रियली कि दे आर नॉट इवन ट्रीटिंग एनिमल्स, अल्लाह माफ करे। बहुत ही उसमें वो चाह रहे हैं कि ये इनके और ये फिर वही बात है कि खाली उनको इंफॉर्मेशन दे देना काफी नहीं है। इसमें जो इस्लाम यूज करता है वर्ड, या हमारा दीन, तरबियत, तालीम के साथ जो तरबियत है, एक बाकायदा ट्रेनिंग, एक उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह के उनको पता हो कि हम इक्वल हैं और हम कोई सुपीरियर नहीं है ऑन द बेस ऑफ कलर या रेस। तो ये अब इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सोचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें जो हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटरव्यू से कोई 15 मिनट पहले हम लोगों ने एक स्टेटमेंट अपने सेंटर से ही, जैक्सनविल से, अभी पब्लिश की है, आवर सॉलिडारिटी विद माइनॉरिटीज, विद ब्लैक, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो तो हम अपनी सॉलिडारिटी शो करें। जहां भी कोई ऑप्रेस्ड है, मजलूम है, उसके साथ हमें खड़ा होना यह हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना कल अल्लाह के सामने हम जवाब नहीं दे सकेंगे। अब ये जो आपने मैसेज दिया है, कई लोग ये समझते हैं कि ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई जो हमारे पाकिस्तानी हैं या हमारी जो देसी कम्युनिटी है, वो समझते हैं कि इसमें हम लोग तो कुछ, हमारा कोई रोल नहीं, हम क्या कर सकते हैं, और वो उसी तरह उनकी जिंदगी चल रही है। कोई एफर्ट्स या उनकी एफर्ट्स नहीं नजर आती है, तो वो बड़ी कम नजर आती है। ऐसा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बहन कि हम लोग इस्लाम से अमली तौर पे, जिस चीज से हम लोगों ने शुरू किया इस प्रोग्राम का, इस्लाम से हम अमली तौर पे हट चुके हैं। मैं और आप, हम दोनों जिस खित्ते से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारे इस्लाम की बुनियाद यही बनी है कि एक मजलूम औरत ने खत लिखा था हज्जाज को। हज्जाज कौन था? बहुत मशहूर जालिम
لیکن اس نے اس مظلوم عورت کی خط اور اس کی صدا کو نہ کہ صرف سنا بلکہ اپنے بھتیجے جو کہ اس کا داماد بھی تھا محمد بن قاسم ان کو بھیجا. اور آج ہم یہاں جو مسلمانان بر صغیر ہیں ہم جو اس میں محمد بن قاسم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ہمیں مسلمان بنانے میں، یا اس میں آپ یوں دوسری جو ہمارے لیے بہت بڑی باعث رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بھی ہے، اور جو وہاں پر آپ کا رحمت کا مظہر ہے طائف میں، جو سب سے سخت ترین وقت تھا محمد رسول اللہ پہ، جب آپ کو باقاعدہ پتھروں سے انہوں نے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو بھیجا. ملک الجبال کا نام آتا ہے ان کے احادیث میں، پہاڑوں کے. اور انہوں نے یہ عرض کیا رسول اللہ آپ بس اشارہ کریں میں اس پوری بستی کو ملیا میٹ کر دوں گا، یہاں ایک نفس بھی، ایک زندہ شخص بھی باقی نہیں رہے گا. تو آپ نے وہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ ایک تو رحمت کا مظہر دکھایا کہ نہیں، دوسرا آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ مسلمان نہیں ہوتے تو اللہ ان کی نسلوں میں لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا، اے کاش اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیں جو اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں، محمد بن قاسم انہی کی نسلوں میں سے ہیں، کیونکہ محمد بن قاسم ہیں ثقفی، بنی ثقیف کے جو یہ دو قبیلے تھے طائف کے، بنی ثقیف بنی حوازن. محمد بن قاسم انہی کی نسلوں میں سے ہیں جو ہمارے لیے باعث رحمت بن کے آئے پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں. بس یہ جی سوری آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، آج کل جو ہے وہ پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز میں بھی جو ہے ارطغرل ڈرامہ، ٹرکش ڈرامہ، ہاں میں نے سن رکھا ہے، مجھے آپ ٹائم کے نہیں ملا. پروگرام، ہاں آپ کو پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ہم لوگ، میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، پوری ہسٹری نکال رہے تھے کہ اس کی اچھا چنگیز خان کی اور پھر ارطغرل کہاں سے پورا. تو ہم اچھا نئے آپ اچھا ایک پروگرام جو نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ، ضرور ہسٹری ضرور ماشاءاللہ آپ انشاءاللہ. کی نالج ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. جیسے آپ نے کتنا خوبصورت بتایا وہ طائف کا واقعہ پیش کیا اور کیا دعا ہوئی تھی اس وقت اور اس کے بعد کیسے اسلام پھیلا. سبحان اللہ. آخری میسج کوئی دینا چاہیں امام بلال ہماری کمیونٹی کے لیے؟ میرا بالکل سمپل سا میسج ہے، بلکہ یہی انشاءاللہ تگودو بھی ہے، یہی جد و جہد بھی ہے، یہی میرے والد کی بھی جد و جہد تھی کہ پلیز خدا را. میں آپ کو پہلے ایک واقعہ بتا دیتا ہوں بڑا مختصر سا. ابو الحمرہ میں لاہور میں درس دیا آپ نے، اور اس کے بعد سوال و جواب کا وقفہ تھا، تو ایک صاحب نے یہی سوال کیا کہ پاکستان میں کب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مساوات آئے گی، یہاں پر عدل و انصاف ہوگا، یہاں پر باقاعدہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی. تو والد صاحب نے اسے یہ پوچھا ایک کاؤنٹر کویسچن کر کے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میں فزیشین ہوں، ڈاکٹر ہوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بتانے لگے 4. تو ابو کا جو سوال تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں اٹکا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، عدل و مساوات کو، انصاف کو اپنے گھر میں لاگو کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے شروع کر دیں. Start with your own home. From your home. صحیح. Start with yourself, with your own home. And I assure you، کہتے ہیں میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ پھر شہروں میں بھی پھیلے گا، ملکوں میں بھی پھیلے گا. لیکن میں کیا انتظار کر رہا ہوں کہ جی آپ نے شروع کرنا ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میں شروع کروں گا، اور اسی انتظار میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں. ایک تو سیکھیں قرآن کو باقاعدہ اپنے گھروں میں پڑھیں، نہیں صرف سیکھیں. ایک آیت ممکن ہو، ایک آیت، جیسے ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں رات کو، اس کے بعد یہ معمول بنا لیں کوئی ایک تفسیر، جو بھی تفسیر آپ لوگوں کو سوٹ کرتی ہو،
मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की है, मुफ्ती शफी साहब की है, कोई भी तफसीर आप लोगों को उर्दू में, इब्न कसीर है, उसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है इंग्लिश में, कोई एक तफसीर का आप एक आयत दो आयतें पढ़ लें, सिर्फ समझ लें। हदीस की एक किताब रियादुस सालिहीन, एक हदीस पढ़ लें डेली। हमें जब तक मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होऊंगा दीन में और अपना किरदार ढालने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे किसी और से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये सिंपल सा मैसेज है। अल्लाह ताला हमें, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मोजिजा है, लोग कहते हैं कुरान और फिर यहाँ चुप कर जाते हैं, यहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोजिजा जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान में, यतलू अलैहिम आयाते, कुरान को आपने ना कि सिर्फ लोगों को बताया है, लोगों के दिलों में उतारा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, इतनी अजीम कायनात की हस्ती कि आपके मुकाबले में कोई भी नहीं है, आपका विसाल होता है इस दुनिया से। यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि दीन यहीं पर खत्म हो जाता, पॉज हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो दीन भी खत्म। ये आपका सबसे बड़ा मोजिजा है कि आपने अपने पीछे तैयार किए हैं लोग, सहाबा किराम की इतनी बड़ी जमात जो कुरान वाले थे, कुरान पढ़ने वाले नहीं, कुरान वाले। कुरान उनके रगो रेशे में, उनकी किरदार में था। वो दीन आगे लेके चले हैं कि 1440 साल बाद आज मैं और आप दीन की बातें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम करना है हमने। ये सिंपल सा मैसेज है कि कुरान को अपना लें, सिर्फ फजीलत के तौर पे नहीं, सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि अमल के लिए, समझने के लिए। और आप देखिएगा आपके घरों में अल्लाह ताला कैसे बरकतें और रहमतें अपनी नाजिल फरमाता है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर इमाम बिलाल, इंशाल्लाह आपने बहुत बहुत नवाजिश निकाला बहन। हमारे लाइफस्टाइल टीवी चैनल के लिए। और नाजरीन से मैं पूछना चाहती हूँ कौन से टॉपिक हैं, कौन से मसाइल हैं जिन पर आप बात करना चाहते हैं हमारे इमाम बिलाल के साथ, तो इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू रखेंगे प्रोग्राम। और ये वाला प्रोग्राम भी आप अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने हल्का अहबाब में शेयर कीजिए, और कोई भी फीडबैक है हमारे लिए तो प्लीज शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।